الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं हम आज का एक खूबसूरत सफ़र, सुबहान अल्लाह, दुआओं के साथ। उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं कि आज हम कौन सी क्लास स्टार्ट करने लगे हैं और इसमें हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, और इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सिस्टर, शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना, आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, सबसे पहले आप सबको वेलकम करती हूँ अलहुदा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक खूबसूरत नई क्लास में, एक नए सेशन में, जिसका नाम है सफ़र, आदाब और दुआएं। अहलन व सहलन मरहबा बिकुम। कैसे हैं आप सब? और आप ये बताइए कि आप सब हैं कहाँ से? सब ऑस्ट्रेलिया से हैं या कहीं और, किसी और शहर से या किसी और मुल्क से आप लोग हैं? लिखेंगे आप लोग कहाँ कहाँ से आप लोगों ने ज्वाइन किया है हमें इस सफ़र में। इंडिया, अल्लाह मुबारक। वहाँ तो फिर अर्ली मॉर्निंग होगी माशाल्लाह। सिस्टर शुक्रिया, कैनबरा से हैं, बारक अल्लाह। और बाकी कहाँ से हैं? कनाडा से, अल्लाह मुबारक, बहुत ही दूर। वहाँ पे भी आई थिंक रात का टाइम होगा, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। सिस्टर रिफत मेलबर्न से हैं, सिस्टर रबिया दिल्ली से। माशाल्लाह, हमारे पास इंडिया के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, अल्लाह मुबारक। सुबहान अल्लाह, कितनी खूबसूरत ये बात है कि हम कहीं पे भी हों। आप देखें कितने हज़ारों मीलों का फासला है हमारे दरमियान, लेकिन फिर भी हम सब इकट्ठे हो गए हैं। अल्लाह ताला ने किस तरह से इस ज़मीन को समेट दिया कि हम कहीं पे भी रहते हुए इकट्ठे हो जाते हैं, सुबहान अल्लाह। और इकट्ठे होने का मकसद जो है वो बड़ा खूबसूरत होता है कि हम अल्लाह की किताब और अल्लाह के दीन को सीखना चाहते हैं और वो बातें सीखना चाहते हैं जिसके ज़रिए हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करीब हो जाए। ऐसा ही है ना? आपकी यही नीयत है या कुछ और है? यहाँ पे आने की कोई और ख़ास नीयत भी है आपकी? क्या नीयत है आपके आने की? कि देखें कि क्या होता है इस क्लास में, या कोई डिफरेंट सा टाइटल लग रहा था। अल्लाह की मोहब्बत ने जोड़ दिया, बिल्कुल। इल्म सीखने के लिए, बारक अल्लाह फीकुम। और इल्म भी हम क्यों सीखते हैं, चलें ये बताएं। इल्म सीख के क्या हमें किसी पे रोब जमाना होता है, या अपने बुक शेल्फ में हमें किताबें इकट्ठी करनी होती हैं, सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने होते हैं, या उसको इल्म को सीखने की भी कोई ख़ास वजह है? अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। तो हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम ये जानें कि हम किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब हो सकते हैं, राइट। और इंसान जो है, स्पेशली जो बिलीवर होता है, वो मुख्तलिफ़ हालतों में रहता है ना। तो एक हालत उसकी जो है वो सफ़र की भी होती है। ऐसा है ना कि जैसे अभी हम घर पर हैं, अपनी अपनी रूटीन में हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ उलूम सीख रहे हैं, लेकिन फिर हमें जाना भी पड़ता है। जैसे कुछ लोग तो जैसे अम, अ, अपने बैक होम में ही हैं, होम लैंड में हैं, चले वो तो चले शायद ना इतना ट्रैवल करते हो। लेकिन जैसे मैं पाकिस्तान से ओरिजिनली हूँ, तो मैं यहाँ पर रहती हूँ, तो मुझे पाकिस्तान जाना होता है। कुछ सिस्टर्स जो कनाडा में हैं, वो हो सकता है वो भी पाकिस्तान जाएं या किसी और मुल्क में, किसी और शहर में जाएं। तो हम सब ट्रैवल भी करते हैं ना। तो फिर इंसान को लगता है कि अब तो मेरा वो कुरान के साथ ताल्लुक़ नहीं रहा, मुझे ट्रैवल करना है, और अब मेरा कनेक्शन जो है वो अल्लाह ताला के साथ कमज़ोर हो जाएगा। ऐसी सोचें आपके जहन में आती हैं?
کہ اب سفر آ رہا ہے تو ایک طرف ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن ایک طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنا جو ہم دین کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ سب چھٹ جائے گا کچھ عرصے کے لیے۔ بالکل ہم سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے نا۔ لیکن انشاءاللہ اس کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح اس سفر کو بھی ہم اللہ کی رضا کے مطابق بنا سکتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہم سب جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں نا، کبھی کام کے لیے، کبھی خاندان سے ملنے کے لیے، کبھی آرام کے لیے، یا پھر کبھی کبھار سیر کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ سفر کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ خالی جب ہم کہیں دور ہزاروں میل جائیں تو ہی وہ سفر ہے، یا دوسرے شہر میں ہم جائیں تو ہی سفر ہے۔ سفر کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو وہ جو بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ سفر کہلاتا ہے نا۔ اب چاہے وہ آپ گروسری کرنے ہی جا رہے ہوں، آپ اپنے گھر سے نکل کے ایک دوسری جگہ پہ جا رہے ہیں نا، تو وہ ایک سفر ہے۔ اب آپ اپنے کام پہ جا رہے ہیں تو وہ بھی سفر ہے، سبحان اللہ۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اسلام ہمیں سفر کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ کبھی یہ سوچ آئی کہ ہم سفر تو کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے ہر طرح کے، تو اسلام ہمیں اس چیز کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کبھی یہ سوچا کیا سفر صرف منزل تک پہنچنے کا نام ہے، یا یہ دل و دماغ کے سفر کا آغاز بھی ہے جو ہمیں اپنے رب، اپنی ذات اور اپنی دنیا کو پہچاننے کا موقع دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، کہہ دو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے مخلوق کو کس طرح پیدا کیا۔ اور یہ جو فرمان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور بھی بہت سارے مقامات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ چل پھر کر دیکھو زمین میں، تو یہ کیوں ہے؟ تاکہ ہم غور و فکر کریں، تاکہ ہم سیکھیں، اور پھر اس غور و فکر اور سیکھنے کا مقصد کیا ہو کہ ہم ایمان میں بڑھ جائیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ پھر آپ دیکھیں کہ اسلام میں سفر صرف جسمانی حرکت نہیں بلکہ روحانی تربیت کا بھی ذریعہ ہے۔ ہر سفر نیت، صبر اور آداب کا امتحان ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اگر جا رہے ہیں پاکستان، چلے مثال لیتے ہیں کیونکہ اکثر اب ہم میں سے پاکستان ٹریول کریں گے، اینڈ آف دی ایئر ہے، تو ہم کیوں جا رہے ہیں؟ ہالیڈیز منانے جا رہے ہیں، یا اس ہالیڈیز کے پیچھے کوئی مقصد چھپا ہوا ہے؟ پھر جب ہم جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا صبر کا امتحان ہوتا ہے نا ہمارا، کتنی ساری چیزوں میں ہمیں برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اپنے گھر پہ ہم کتنے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں اور ان لمیٹڈ ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سفر میں ہمارے پاس لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ ان لمیٹڈ چیزوں میں بھی ہمیں جو ہے گزارا کرنا ہوتا ہے۔ پھر بعض اوقات جن کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، یا جن کے پاس سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے، تو ہمیں وہاں پہ بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر آداب کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ اب جس طرح اسپیشلی ہمارے لیے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں، ہم دین کے طالب علم ہیں، تو پھر ہمارا تو امتحان اور بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پھر ہمیں اس طرح سے یعنی کہ عمل کرنا ہے نا جو ہم سیکھ رہے ہیں، تو ہم زیادہ نظروں میں بھی آ جاتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے کیسے ہوتے ہیں، تو ہمارا جو امتحان ہے وہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ پھر اگر ہم صحیح نیت کے ساتھ سفر کریں گے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ بالکل، بعد کا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا پڑتا ہے تو بہت ساری چیزیں پھر ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ صحیح نیت کے ساتھ سفر کا فائدہ کیا ہوگا؟ چلیں آپ بتائیں مجھے، آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے کہ اگر ہماری نیت اچھی ہے سفر کرنے کے سے پہلے اور اس کے دوران، تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ نیت کے ساتھ کیا بن جاتا ہے کام؟ عبادت، بارک اللہ فیکم سسٹر، شکریہ۔ اگر ہماری نیت صحیح ہو تو پھر آپ کا ہر کام جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ پھر جو آپ اتنے ہزاروں ڈالر لگا کے جا رہے ہیں وہاں پر، اتنا صبر کر کے اور پھر اتنا سیکریفائس کر کے، بعض اوقات بچوں کو پیچھے چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، جانے سے پہلے اسپیشلی ہم خواتین کو کھانے بنانے پڑتے ہیں، ایکسٹرا چیزیں کر کے جانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کی ایبسنس میں جو ہے وہ پیچھے والوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ تو وہ جو سارا پروسیس آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کا عبادت بن جائے گا اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی۔ اور اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، میری نیت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اتنی ایفرٹ بھی ڈالیں گے، اتنا مال بھی ڈالیں گے، جان بھی جائے گی، اور پھر اس کا فائدہ ہمیں کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بس پھر دنیا کا ایک مزہ ہے جو ہم لے کے آ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے مزہ نہ بھی آئے، کیونکہ بس ٹریولنگ میں بہت سارے جیسے کہتے ہیں اپس اینڈ ڈاؤنز بھی ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کلاس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اسی کے حوالے سے سیکھیں گے، اسپیشلی قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ سفر کیا ہوتا ہے، کیسے ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ ہم کس طرح کے مسافر ہیں،
کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سفر تو ہم کرتے ہیں اور ہمیں بڑی عادت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جاننا اس کورس کا مقصد بھی ہے کہ ہم کس طرح کے مسافر ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اور ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچتی، یا ہماری وجہ سے لوگوں کو خوشی ملتی ہے، کوئی ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ فلاں خاتون آ رہی ہیں تو اب جو ہے وہ ہمیں بھی کوئی فائدہ ہوگا، یا یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے اپنے حوالے سے ہیں. اس کے علاوہ کچھ سوال ہیں جو میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کر رہی ہوں، وہ آپ اپنے پاس لکھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کو لکھنے کا مقصد کیا ہوگا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میں ابھی کیسی ہوں، یا میں جب لاسٹ ٹائم میں نے سفر کیا تو میں کیسی تھی، اور اب جب اس کورس کو کرنے کے بعد آپ اپنا انالیسس کریں گی تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا کہ مجھے کیا کیا کچھ اپنے اندر چینجز لانی ہے، اور کیا کا کام ہے جو میں نہیں کر رہی تھی اور اب وہ مجھے کرنے ہیں. کیونکہ علم تو ہم اسی لیے حاصل کر رہے ہیں نا، تاکہ ہم عمل کر سکیں، ورنہ تو آپ دیکھیں کوئی فائدہ نہیں ہے، سبحان اللہ الٹا بوجھ بن جائے گا. تو سوال پہلا کیا ہے کہ آپ کا سب سے یادگار سفر کون سا تھا، اور وہ یادگار کیوں تھا؟ یہ آپ نے اپنے پاس لکھنا ہے انشاءاللہ. پھر سفر سے پہلے آپ کے دل میں کیا جذبات آتے تھے، خوشی کے، خوف کے، یا سکون کے، اور جب ہم انشاءاللہ اس جب کورس کو پڑھ لیں گے تو پھر اب آپ جب سفر کریں گے تو پھر آپ کے دل میں کیا جذبات آ رہے ہیں. پھر ایک مومن سفر سے کون سے سبق سیکھتا ہے، چاہے سفر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. جیسے ہم نے بات کی کہ اب اگر ہم گروسری کرنے بھی جا رہے ہیں تو وہ بھی ہمارا ایک سفر ہے، چاہے چھوٹا سا، بچوں کو پک کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ہمارا سفر ہے. پھر کیا سفر عبادت بن سکتا ہے، اور اگر بن سکتا ہے تو کیسے بن سکتا ہے؟ پھر کیا کبھی آپ نے کسی سفر کے دوران اللہ کے زیادہ قریب محسوس کیا؟ وہ تجربہ کیسا تھا آپ کا؟ کیا ہوا تھا اس میں کہ جس سے آپ کو یہ لگا کہ میں اللہ کے بہت قریب ہو گئی ہوں؟ پھر سفر کے دوران کون سے مسنون آداب ہم اکثر بھول جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ تو ہے کہ سفر میں ہمیں یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، کچھ باتیں تو ہمیں پتہ ہے نا، لیکن کیا ہم وہ کرتے ہیں یا ہم بھول جاتے ہیں؟ سبحان اللہ. پھر سب سے اہم، ہم اپنے سفر کو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی طور پہ مفید کیسے بنا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ سوال آپ نے اپنے پاس لکھنے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ نے اپنے ساتھ ہی ان کے جوابات بھی دینے ہیں، یعنی اب خود کو اپنے جوابات بھی دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ نیت سے لے کر منزل تک مومن کا سفر کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اور جو آ، آ، کتاب ہے وہ ہے سفر، آداب اور دعائیں. ٹاپک ہمارے جو انشاءاللہ ان 5 کلاسوں میں چھوٹے چھوٹے سیشنز ہیں اور صرف 5 دنوں کے، وہ ہم کون سے کور کریں گے؟ اس میں ہے سفر کی تیاری، سفر کے آداب جو کہ ہم آج کریں گے. اس کے بعد سواری سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، دوران سفر کیے جانے والے کام. پھر دوران سفر کیے جانے والے کام اسی کی کنٹینیوشن ہوگی انشاءاللہ. پھر مسافر کے لیے رخصتیں، سفر سے واپسی کے آداب، اور پھر سب سے امپورٹنٹ سفر کی دعائیں. کیونکہ ہمیں تو وہ ایک یا دو دعائیں یاد ہیں، اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں. تو ہم نے بہت ساری دعائیں ہیں جو اپنے پاس لکھنی بھی ہیں، اور انشاءاللہ ان کو لکھنے کے لیے بھی میں آپ کے ساتھ ایک ڈاکیومنٹ شیئر کروں گی، اور وہ میں آپ کو انشاءاللہ اینڈ میں بتاؤں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. سب سے پہلے سفر کی تیاری اور سفر کے آداب. سسٹر ربیہ، سلائیڈز تو آپ کے ساتھ نہیں شیئر کی جائیں گی، لیکن آپ کے ساتھ جو امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں جو آپ کے لیے بنائے گئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیے جائیں گے. اور اگر آپ نے اس میں سے کچھ لکھنا ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو بعد میں اپلوڈ بھی کریں گے اپنے یوٹیوب چینل پہ، تو آپ وہاں سے دوبارہ دیکھ کے جو ہے وہ اس کو انشاءاللہ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. ریڈی ہیں پھر آج کی کلاس کے لیے؟ الحمدللہ. چلیے پیاری سی اسمائلی پہ دیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں، آپ لوگ خوش ہیں، اور بالکل ریڈی ہیں آج کی کلاس لینے کے لیے. اللہم بارک. آپ کو پتہ ہے اسمائلی کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کا بھی. کون بتائے گا کیا ہوتا ہے؟ اسمائل کرنا کسی اپنے مومن، ابھی تو ہم سب بہنیں ہیں نا، تو مومن بہن کو اسمائل کرنا صدقہ. بارک اللہ فیکم. تو اب آپ دیکھیں، اب آپ اس نیت سے اگر اسمائل کریں گے تو یہ آپ کی اسمائلی بھیجنا بھی جو ہے وہ آپ کے لیے صدقہ ہو جائے گی. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہی ایموجی بھیجتے ہیں جو ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں نا. ایسے ہی ہے نا. اب آپ دیکھیں کتنے سارے ایموجیز ہیں ہیپی اس میں بھی نا، لیکن کچھ ہے جو لو ہارٹ بھیجتے ہیں، کچھ جو ہے وہ بس سمپل اسمائل بھیجتے ہیں، کچھ ہے جو ایکسائٹمنٹ والی اسمائل بھیجتے ہیں. تو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اندر سے کیسے فیل کر رہے ہیں، اور اگر آپ کی اندر یہ فیلنگ ہے تو آٹومیٹکلی آپ
آپ کے چہرے پہ بھی اسمائل آ جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے چہرے پہ بھی اسمائل آ گئی ہے تو بے شک آپ مجھے دیکھ نہیں رہے لیکن آپ مجھے سن رہے ہیں اور آپ وہ اسمائل پیش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صدقے کا اجر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں اسی طرح محبت رکھے اور ہمیں عرش کے خاص سائے تلے ہمیں جگہ عطا کرے اس دن جہاں پہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کا۔ آمین یا رب العالمین۔ چلیے انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھے اپنے پاس نوٹس بنانے ہیں اور پھر اینڈ میں ہم ڈسکس کریں گے اور میں دیکھوں گی کہ آپ کی لسننگ جو تھی وہ کتنی اچھی تھی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ۔ آج سے انشاءاللہ ہم کتاب سفر، آداب اور دعائیں پڑھیں گے۔ چونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ عنقریب سفر کرنے والے ہیں، مسافر بننے والے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ مسافروں کو ایک اچھے تحفے کے ساتھ رخصت کریں، تو اس سال کی آخری کتاب کے طور پر اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بہت سے کورسز میں جو طالبات ہیں وہ انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گی اور اپنے اپنے علاقوں کو سدھار جائیں گی، سفر کریں گی، اور آئندہ زندگی میں بھی بہت سے سفر ہوتے رہیں گے۔ سفر زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کو بحیثیت ایک مسلمان کے سفر کرنے کے آداب معلوم ہوں، اور پھر مومن تو جہاں بھی کہیں ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو کس موقع پر کون سا ذکر کرنا چاہیے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس طرح یہ عمل سارے کا سارا عبادت بن جاتا ہے اگر وہ سنت کے طریقے پر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کیا جاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام صحیح طور پر کرنے کی توفیق دے۔ تو اس میں ہم نے سفر سے متعلق جو بھی قرآن و سنت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے ان چیزوں کو جمع کر دیا ہے، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے بہت سے سفر کیے، وہ سفر کس مقصد کے لیے تھے اور کس طریقے پر ہوتے تھے، اور ان اسفار میں آپ نے کیا کیا کام کیے، یہ ایک حیران کن باب ہے۔ کیونکہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہر چیز سے رخصت لیتے جاتے ہیں، اور یہ کام ابھی نہیں ہو سکتا، ابھی ہم سفر میں ہیں، یہ کام بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی ہم سفر میں، اور اس طرح زندگی کے بہت سے دن گنوا دیتے ہیں۔ تو ہمیں گھر پر بھی اور گھر کے علاوہ سفر میں بھی ہر دم پروڈکٹیو رہنا چاہیے، تعمیری کام کرتے رہنا چاہیے۔ تو وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں گے کہ آپ نے سفر کے دوران کیا کیا نہیں کیا۔ تو ہمارا ہر سفر با مقصد سفر ہونا چاہیے، اور اس میں نیکی کا جو بھی کوئی موقع ملے اسے اویل کر لینا چاہیے اور کام کرتے چلے جانا چاہیے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سب سے پہلے ہے سفر کی تیاری۔ جو ہی کوئی سفر درپیش ہو تو اس میں اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں یہ سفر کیوں کر رہا ہوں، میرے سامنے کیا کیا مقاصد ہیں، اور ان میں سے کہیں کوئی بھی مقصد غلط تو نہیں، حرام کے دائرے میں تو نہیں آتا، ناجائز میں تو نہیں آتا۔ نیت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا ہر کام پراپرلی پلانڈ ہو جاتا ہے، اس کی پلاننگ ہو جاتی ہے کہ مجھے اس مقصد کے لیے سفر کرنا ہے اور اس میں یہ اور یہ کام کرنے، کاموں کی پوری لسٹ بن جاتی ہے، اور اس طرح انسان کے سفر کا وقت بھی ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ ہر کام کے لیے حسن نیت ضروری ہے تاکہ وہ اللہ کے ہاں اجر کا باعث ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو عمل بھی اچھا ہوگا، صالح ہوگا، اور اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ نیت خراب ہوگی تو عمل بھی خراب ہوگا اور انجام بھی خراب ہوگا، اور اگر کوئی بھی نیت نہ ہوئی، نہ اچھی ہوئی نہ بری ہوئی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کام اچھا ہو جائے بائی چانس، اور ہو سکتا ہے کہ اچھا نہ ہو۔
تو اس طرح نیت نہ کر کے بھی انسان زندگی کے بہت سے مواقع کو اچھے کاموں میں لانے سے رہ جاتا ہے یا گنوا دیتا ہے، یا اس کا وہ میکسیمم اجر حاصل نہیں کر پاتا جو وہ کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سفر پر جانے سے پہلے نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں کہ یہ میرا سفر اللہ کی رضا میں ہوگا اور میں اس میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو، تاکہ سفر بھی عبادت بن جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی نکلنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر 2 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک جھنڈا شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسی جگہ کے لیے نکلتا ہے جسے اللہ عز و جل پسند کرتا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے، یعنی فرشتہ ساتھ لگ جاتا ہے، اور وہ گھر لوٹنے تک فرشتے کے جھنڈے تلے ہوتا ہے، یعنی واپسی تک۔ اور اگر وہ ایسی جگہ کے لیے نکلتا ہے جو اللہ عز و جل کو ناراض کرتی ہے تو شیطان اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے، اور وہ گھر واپس آنے تک شیطان کے جھنڈے تلے رہتا ہے۔ تو بالکل واضح طور پر 2 مقاصد سامنے آتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا، ایک جائز اور ایک ناجائز، ایک حلال اور ایک حرام۔ تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں۔ ہاں دیکھیے کہ اگر یہ نیت اور مقصد ٹھیک ہو جائے تو غلط طرف اٹھتے ہوئے قدم بھی درست ہو جائیں گے، انسان کو تقوی نصیب ہوگا اور وہیں پر ہی اس کے قدم رک جائیں گے کہ مجھے اس کام کے لیے تو نکلنا ہی نہیں، کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ جب وہ گھر سے نکلے تو کہاں اس کی موت آ جائے۔ تو یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ پھر ہے استخارہ کرنا۔ سفر پر جانے سے قبل استخارہ کیا جائے۔ استخارہ کے لفظی معنی ہے خیر طلب کرنا، یعنی خیر اور بھلائی کی دعا کرنا۔ شریعت کی روح سے کسی اہم معاملے مثلا کاروبار، شادی یا سفر وغیرہ کا فیصلہ کرنے سے قبل 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد مخصوص دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ یہ ہے مسنون، سمپل، صحیح طریقہ استخارے کا کہ 2 نفل پڑھے جائیں، نیت رکھ کے کہ کس مقصد کے لیے پڑھے جا رہے ہیں، کس چیز میں رہنمائی چاہیے، کس چیز میں بھلائی چاہیے، اور پھر وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی جائے خیر و بھلائی کی۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے جس طرح ہمیں قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے۔ آپ فرماتے، تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعتیں ادا کرے، یعنی فرض نماز میں نہیں استخارہ ہو سکتا، نفل پڑھنے ہوں گے، اور پھر یہ کہے دعا آخر تک، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں۔ اور پھر دعا آخر تک جاتی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی بے بسی اور کمزوری کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے طاقت حاصل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد مشورہ کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مشورے کے بعد متعلقہ لوگوں سے مشورہ کرنا۔ کسی بھی اہم کام سے پہلے مشورہ کرنا مستحب ہے۔ استخارے کے بعد ان لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے جو اس سفر سے متعلق ہوں، ہر ایک سے ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جنگ احد کے بعد، جہاں صحابہ کرام سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ یعنی ضروری نہیں کہ مشورہ دینے والا بہت عالم و فاضل ہی ہو، ضرورت اس بات کی ہوتی کہ مشورہ دینے والا جس معاملے میں اس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کے بارے میں علم رکھتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی صاحب علم ہو لیکن وہ علم اس سے ریلیٹڈ ہو جس میں آپ مشورہ مانگ رہے ہیں، یعنی کنسلٹنسی۔ پھر برا شگون نہ لینا، کیونکہ بعض اوقات ہم استخارہ بھی کر لیتے ہیں، مشورہ بھی کر لیتے ہیں اور سفر شروع کرنا چاہتے ہیں، اور اتنے میں کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سفر ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ جیسے بعض اوقات لوگ راستے میں کالی بلی دیکھ لیتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لن ينال الدرجات العلی من تکہن او استقسم او رجع من سفره تطیرا. صحیح الترغیب والترہیب. جس نے کہانت کی یعنی کسی کاہن کے پاس گیا غیب کی خبریں بتانے والے کے، یا فال لی، یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا، وہ ہرگز اعلی درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. یعنی ایک شخص خواہ کتنا ہی نمازی کیوں نہ ہو، کتنا ہی صدقہ خیرات کرنے والا کیوں نہ ہو، بڑے بڑے نیکی کے کاموں میں حصے لینے والا ہو، لیکن اس کے ساتھ اگر اس کے اندر یہ خامیاں پائی جاتی ہیں تو وہ اعلی درجات تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی نیکی کے، بزرگی کے، جنت کے. تو کتنا ضروری ہے کہ انسان جہاں ایک طرف اچھے کام کرے وہاں دوسری طرف شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے. اور تقوی نام ہی اس چیز کا ہے. دع ما یریبک الی ما لا یریبک. ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جو شک میں ڈالتی ہیں یا مشکوک قسم کی چیزیں ہیں، جن کے بارے میں قرآن و سنت میں صحیح کوئی رہنمائی نہیں ملتی. گھر والوں میں سے کسی کو ساتھ لے جانے کے لیے قرآن اندازی کرنا، خصوصاً اگر ایک سے زائد ہوں، جیسے بچے ہیں یا بیوی ہے کسی کی، 2 بیویاں ہیں، تو سفر پہ اگر انسان جا رہا ہے تو اس کو دونوں کو لے جانے میں مشکل ہے. یا تقسیم کار بھی بعض اوقات مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اگر سارے گھر سے نکل کھڑے ہوں تو بھی مشکل ہے، اور اگر کسی کو نہ لے جایا جائے تو بھی مشکل. تو اس صورت میں عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ یہ ہے کہ انسان پھر کیا کرے، قرآن اندازی کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرع بین نسائه فایتهن ما خرج سهمها خرج بها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے، ان میں سے جس کا نام نکل آتا اسے اپنے ساتھ سفر پر لے جاتے. تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ کسی کو بھی پھر ناراضگی نہیں ہوتی. یہ بچے ہوں یا اسٹوڈینٹس ہوں یا آپ کے متعلقہ کوئی بھی لوگ ہوں، تو بہت سے جھگڑے نپٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان قرعہ اندازی کر لے، یعنی کس کو دے. کیونکہ بعض اوقات 2 لوگ ایک ہی چیز میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ایک کہتا میری، دوسرا کہتے میری، تو انہیں کہتے چلو ٹاس کرتے ہیں، جس کا یہ نکلا اس کو مل جائے گی. کیونکہ قرعہ اندازی ہوتی ہے وہاں جہاں برابر کا حق ہو، جہاں کسی ایک کا حق دوسرے سے زیادہ ہو اور اس کے واضح دلائل موجود ہو تو وہاں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، قرعہ اندازی کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. پھر سفر کے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے، یعنی بہترین مقاصد کے لیے بہترین مقامات کی طرف سفر کرنا چاہیے جہاں خیر و بھلائی کے کام مزید ہو سکیں، جیسے حج اور عمرے وغیرہ کا سفر. سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان خیر ما رکبت الیہ الرواحل مسجدی ھذا والبیت العتیق. مسند احمد. وہ بہترین جگہیں جس کی طرف سواریاں سفر کر کے آئیں، میری یہ مسجد، مسجد نبوی اور بیت العتیق یعنی بیت اللہ ہے. یعنی انسان کو اگر دنیاوی کسی ضرورت کے علاوہ سفر کرنا پڑے، جیسے لوگ ہالیڈیز وغیرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے پریفرنس کس کو دے؟ حج اور عمرہ کو دے، کیونکہ وہ عبادت بھی ہے اور سفر بھی ہے اور ہالیڈیز بھی ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہولی ڈے جو ہے، ہولی مقامات کے بغیر کیسے ہولی ڈے ہو سکتا ہے. اور اگر انسان سائٹ سینگ کے لیے جاتا ہے یا کسی ایسی جگہ کے لیے، اسے کسی سمندر کے کنارے جا رہا ہے یا پہاڑوں پہ جا رہا ہے، تو بھی اس کے اندر کیا نیت ہونی چاہیے، اس کے دل میں کیا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر، اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ اولی الالباب کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تو اس لیے نیت بھی درست اور جگہ بھی اچھی، لیکن ایسی جگہ جہاں انسان کو معلوم ہو کہ وہاں گناہ سے بچ نہیں سکتا، اس کی نگاہیں گناہ سے نہیں بچ سکتی، یا اس کا کھانا حلال نہیں اسے ملے گا، یا اور ایسی کچھ چیزیں سامنے ہو، تو پھر ان جگہوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، وہاں نہیں جانا چاہیے. یعنی خود بخود اپنے آپ کو بلا وجہ فتنے میں نہیں ڈالنا چاہیے. پھر قرضوں، امانتوں اور ادھار کی ادائیگی. سفر پر جانے سے پہلے قرض اتار کر اور امانتیں لوٹا کر روانہ ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کو نہیں معلوم کہاں زندگی کا آخری وقت آ جائے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وعلیہ دینار او درہم قضی من حسناتہ لیس ثم دینار ولا درہم. جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے ذمے 1 دینار یا 1 درہم تھا،
تو وہ اس کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا. اللہ اکبر. وہاں آخرت میں نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے. تو اول تو یہ ہے کہ سوائے شدید ترین مجبوری کے قرض لینا نہیں چاہیے، اور دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں قرضے سے نجات دے. لیکن اگر حقیقی مجبوری کے تحت قرض لینا پڑے تو انسان کو جلد از جلد اس کو لوٹا دینا چاہیے. اور اگر سفر پر جانے سے پہلے وہ ادا نہ کر سکے تو اس صورت میں کسی نہ کسی کو گواہ بنا لینا چاہیے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے، اس کے ورثے ترکے میں سے قرض ادا کیا جا سکے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ قرض ادا نہیں کر دیا جاتا تھا. ایک شخص شہید بھی ہو جائے، اگر کوئی شخص شہادت بھی پالے تو شہادت جس کو نصیب ہو اس کے لیے تو یہ کہ پہلا قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے اور شہید کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. لیکن اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. وہ جو آراف کا ذکر آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ جس میں ایک طرف جنت اور دوسری طرف جہنم اور وہ بیچ میں انتظار میں کھڑے، ان میں ایسے لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جن کے پاس نیکیاں بھی بہت بڑی بڑی ہیں لیکن ان کے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ان کے راستے کی رکاوٹ بن جائیں گے جنت میں جانے کے لیے. تو وہ ایک عجب پریشانی کی حالت میں وہاں انتظار میں ہوں گے. تو اس لیے اگر کسی کی بھی آپ کے پاس کوئی امانت ہے یا قرض ہے تو اس کا حساب کتاب کیجیے. اور خاص طور پر اب جیسے چھٹیاں آنے والی ہیں یا جو فراغت کے کچھ دن ہوں گے تو اس میں ہر چیز کا جائزہ لیں کہ کون سی چیز میری نہیں کسی اور کی ہے، تاکہ اس کو لوٹا دیا جائے. اس طرح انسان بے فکر مطمئن ہو کے سوتا ہے. اگر آپ کے پاؤچ میں پین بھی کسی کا ہے یا پینسل بھی کسی کی ہے یا ربڑ یا شارپنر یا کوئی بھی چیز تو وہ بھی ڈھونڈ کے اس کو لوٹا دیں. اور اگر آپ کو نہیں پتا کس کی ہے تو اپنے بیگ میں رکھنے کے بجائے اس کو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں ڈال دیں تاکہ آپ کے اوپر سے ذمہ اتر جائے. کیونکہ ایک دینار یا ایک درہم کی بات ہے یہاں. ایک دینار یا ایک درہم بھی ہو تو اس کے بدلے میں بھی نیکیاں دینی پڑیں گی. اور اگر نیکیاں نہ ہوئی تو اس دوسرے کے گناہ اس شخص کے پلے میں ڈال دیے جائیں گے. تو اپنے گناہوں کے ساتھ دوسرے کے گناہوں کی سزا وہ بھگتے گا. گناہ کسی نے کیا، سزا یہ بھگت رہا ہے. اللہ اکبر. دنیا میں کوئی کسی کے جرم کو اپنے سر لیتا ہے نہیں، لیکن وہاں لینا پڑے گا کیونکہ اس نے اس کا حق مارا ہوا ہے. تو انسانی حقوق کی ادائیگی بہت سخت چیز ہے، اس کے بارے میں انسان کو فکر مند ہونا چاہیے. وصیت کرنا. سیدنا عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ. صحیح البخاری. کسی مسلمان کے لیے جس کے پاس قابل وصیت کوئی بھی مال ہو درست نہیں کہ وہ اپنے پاس لکھی ہوئی وصیت کے بغیر 2 رات بھی گزارے. یعنی اگر آپ کے پاس ایسا مال یا ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو اپنے بعد دوسروں کو بتانا ہے کہ وہ اس کے اندر کیسا تصرف کریں تو پھر اسے لکھ چھوڑنا چاہیے. گھر والوں کے لیے خرچ چھوڑ کر جانا، کیونکہ مردوں کو اللہ نے قوام بنایا ہے، وہ ذمہ دار ہیں گھر والوں کے نان نفقے کے. تو وہ ذمہ داری سفر پہ جانے کی وجہ سے ختم نہیں ہو جاتی، اس کا انتظام کرنا ضروری ہے تاکہ پیچھے والے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں. کسی بھی لمبے سفر پر جانے سے پہلے اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے مناسب رقم وغیرہ چھوڑ کر جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوات کے لیے سفر کرنے پڑتے تھے. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی ازواج مطہرات کو سال بھر کا خرچ دے دیا کرتے تھے. اب تو شوہر 1 مہینے کا خرچ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا اکٹھا ہی دے دیتے تھے. سیدنا وہب بن جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کے غلام نے ان سے کہا کہ میں یہاں بیت المقدس میں 1 ماہ قیام کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کیا تم نے اپنے اہل خانہ کے لیے اس مہینے کی غذائی ضروریات کا انتظام کر دیا؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر اپنے اہل خانہ کے پاس جا کر ان کے لیے اس کا انتظام کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت یا ان یضیع من یقوت. انسان کے گناہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جن کے رزق اور اخراجات کا یہ ذمہ دار ہو انہیں ضائع کر دے، یعنی ان کا خیال نہ رکھے. یہی گناہ اس کے لیے کافی ہے. یہ کتنی سخت بات ہے. یعنی آپ چاہے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات سب کچھ کریں، لیکن جن کو کھلانا پلانا آپ کی ذمہ داری، اگر آپ ان کی ضرورت پوری نہیں کرتے اور اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقے میں دے دیتے تو اس کا پھر وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو فرائض ادا کرنے کا ہے. کیونکہ نان نفقہ جو ہے یہ فرض ہے، بیوی بچوں کا خرچ اٹھانا.
آج ہی کسی نے مجھے ایک خط لکھا، میں ابھی آنے سے پہلے پڑھ رہی تھی باہر سے، تو وہ خاتون ہے، میری عمر کی ہے، ساری زندگی انہوں نے محنت کی ہے، کام کیا ہے، کبھی کوئی جاب، کبھی کوئی کام، کبھی کوئی بزنس، یعنی کمانے میں لگی رہی ہیں، بچے، گھر، سب کچھ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ویسٹ میں تو خاص طور پر عورتوں کے لیے ایسے ہی کام کرنا لازم سمجھا جاتا ہے جیسے مرد کرتے ہیں. تو کہتی ہیں اب میں بڑھاپے کی طرف بھی جا رہی ہوں اور مجھے اپنی معاشی ضروریات کے بارے میں فقر و فاقے کا شدید اندیشہ ہے، کیونکہ میرے شوہر اس طرح ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. لیکن کتنی سمپل سی بات ہے، اللہ نے مرد کو کموام بنایا اور عورت کو گھر بیٹھ کے کھانے والا بنایا کہ وہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو پورا کرے اور باہر کی فکر سے آزاد ہو جائے، دوہری ٹینشن نہ لے، دوہری ذمہ داریاں نہ لے، کیونکہ یہ اس کے اوپر ظلم ہے. لیکن اس طرح عورت کو ذمہ دار بنا دیے کہ مرد کی برابری میں لا کھڑا کر کے کہ اسے بھی اتنا ہی کمانا چاہیے جتنا مرد کو کمانا چاہیے، اور کہ ان کا کہنا یہ کہ میرے شوہر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں 8 گھنٹے کام کرتا ہوں تو تم بھی 8 گھنٹے کام کرو. اب ایک مرد کا جسم اللہ نے کام کے لیے بنایا، وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کو اس طرح تھکاوٹ بھی لاحق نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی تو گھر آئیں گے تو کوئی پوچھنے والا ہوگا، خدمت خاطر کرنے والا ہوگا، کھلانے پلانے والا ہوگا، تو تھکاوٹیں اتر جائیں گی. لیکن اگر بیوی کو بھی 8 گھنٹے گھر سے باہر گزارنے پڑے اور گھر آ کر پھر وہ گھر کے کام کرے تو بتائیے اس غریب کا حال کیا ہوگا. تو یہ برابری نہیں ہے، یہ زیادتی ہے، یہ عدل کے خلاف ہے. تو بہرحال اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں ایسی باتوں سے برابری کے نام پر. تو فرمایا کہ انسان کے گناہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جن کے رزق اور اخراجات کا وہ ذمہ دار ہو انہیں ضائع کر دے. اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہوتا کہ بیٹے کو جو چھوٹا کام نہیں کرتا اس کو ہر وقت دھمکیاں دیتے ہیں کہ پولیس کو بلا کے گھر سے نکال دوں گا. تو اب ان کو ضائع کرنے والی بات ہے نا، یعنی اگر ماں بھی گھر سے باہر ہے 8 گھنٹے اور شوہر بھی گھر سے باہر ہے 8 گھنٹے، یعنی ماں بھی اور باپ دونوں گھر سے باہر ہیں 8-8 گھنٹے، تو بچے پیچھے کیا کریں گے سارا وقت؟ اگر وہ پریشان ہیں، اگر وہ ایموشنل سٹریس میں ہیں، اگر انہیں باہر سے کوئی ایسی چیز پیش آئی ہے جس کے لیے انہیں گھر کی سپورٹ چاہیے، اور خصوصاً لڑکے. تو اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے آئے تھے، حالانکہ مرد تھے، اسٹرانگ تھے، کئی راتیں اور دن وہاں گزارا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے ایک ایسی چیز دیکھی جس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تو انہیں کس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی؟ ایک کمفرٹ دینے والی بیوی کی. اور جب وہ گھر آتے ہیں اور حضرت خدیجہ ان کو کمفرٹ دیتی ہیں تو وہ سنبھل جاتے ہیں، پھر وہ ان کے لیے سوچتی ہیں کہ اچھا میں کس کے پاس لے جاؤں اور ان کو مزید کمفرٹ دوں. تو یہ ہے ایک اچھی بیوی کا رول. لیکن اگر بیوی بھی اتنی تھکی ہوئی ہے تو کمفرٹ دینے کے بجائے وہ چاہے گی کہ مجھے کمفرٹ ملے، اور دونوں ایک دوسرے کو صرف کوستے ہی رہیں گے، اور نہ آپس کے تعلقات کبھی درست ہو سکتے ہیں ایسی چیزوں میں، اور نہ ہی پھر بچوں کے ساتھ کوئی ہم آہنگی ہو سکتی ہے. تو اب پولیس کو بلا کے بچے کو گھر سے نکلوا دینا یہ ضائع کرنے والی بات ہے نا. بچوں کی ذمہ داری ہم ہی پر ہے، وہ ہمارے ہی بچے ہیں، چاہے وہ گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مسلمان معاشرے کو زیب نہیں دیتی. اس لیے عورت کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے اور مرد کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے. ہاں اگر عورت کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، صلاحیت ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق جس سے اس کا گھر متاثر نہ ہو وہ جو بھی کام کرنا چاہے اس کی بھی اس کو اجازت ہے، روکا نہیں گیا، منع نہیں کیا گیا. لیکن فرض چھوڑ کر صرف نفل کے پیچھے بھاگتے رہنا یہ درست نہ ہوگا. تو انسان کے گناہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جن کے رزق اور اخراجات کا یہ ذمہ دار ہو انہیں ضائع کر دے، یعنی بیوی بچوں کو ذلیل کرتا رہے. اسی طرح جو خاندان یا افراد کسی کے زیر کفالت ہوں یا ان کی بیشتر گزر اوقات سفر کرنے والے کے زکوٰۃ صدقات سے پوری ہوتی ہو تو سفر سے قبل ان کا حق بھی ادا کر دیا جائے. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے علاوہ اگر اس نے کچھ یتیم بچوں کو اسپانسر کر رکھا ہے یا بیواؤں کا کچھ خیال رکھتا ہے یا کسی کو راشن دیتا ہے یا کسی کے کپڑے کا خیال رکھتا ہے تو ان ساری چیزوں کو بھی دے دلا کر نکلنا چاہیے. یعنی صرف اپنے گھر والے نہیں، اگر اور غریبوں کا بھی وہ خیال رکھتا ہے تو ان کی ضرورت بھی پوری کرے. مثلا اگر 1 مہینے یا 2 مہینے کے لیے جا رہا ہے تو 2 مہینے کا ایڈوانس ان کو دے جائے کہ میں یہاں نہیں ہوں گا، میری عدم موجودگی میں تم پریشان ہو. یعنی لوگوں کو لٹکتی حالت میں چھوڑ کے نہ جائے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سفر ایسا ایکسکیوز نہیں کہ جو انسان کے سارے فرائض اس سے ختم کر دے. سفر کے لیے نکلتے ہوئے کسی کو نائب بنانا، یعنی اگر آپ کسی عہدے پر فائز ہیں، کوئی ذمہ داری ہے آپ کی، تو آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو بھی ڈیلیگیٹ کر کے جائیں، وہ بھی کسی کو دے کر جائیں.
یہ نہیں کہ آپ چپکے سے چھٹی کر لیں اور دفتر والوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون سا کام کہاں ہے اور کرنا کیا ہے. یعنی آپ کی جگہ آپ کی ذمہ داریاں ادا کرنے والا کوئی اور ہو. مثلاً آپ سگنیٹری ہیں، مثلاً آپ کسی اہم کام میں انوالوڈ ہیں جو بہت سے لوگوں سے متعلق ہے، تو ان کو بے آسرا اور بے سہارا نہیں چھوڑ کے جائیں. ہر ایک چیز، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سفر انسان کے سارے کاموں کو بھی آرگنائز کر دیتا ہے. آپ ایک چارٹ بنائیں کہ آپ کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو آپ کے گھر والوں کی نسبت سے آپ پر ہیں، جو آپ کے کام کے حوالے سے آپ پر ہیں، اور پھر ان میں سے ایک ایک ذمہ داری کو کسی کے حوالے کریں. یہ نہیں کہ چھٹی کی ایک درخواست بھیج دے کہ میں تو چھٹی پہ جا رہی ہوں اور لوگ آ کر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں. نہیں، سب کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نہیں ہیں، اور جو کام آپ سے ہے لوگوں کو، وہ کوئی اور آپ کی جگہ کرنے والا ہے، اور اس کی فکر کرنی چاہیے. کیونکہ اپنی وجہ سے کسی کو خواہ مخواہ تکلیف دینا اور پریشان کرنا اور بلا وجہ انتظار کروانا، یہ بہت ہی تکلیف دہ چیزوں میں سے. اب دیکھیے کہ جو انتظار ہے، اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی سخت ہے. کسی کو بھی انتظار کی حالت میں نہیں چھوڑ دینا چاہیے. اور اسی میں پھر وہ انتظار، ہر طرح کا انتظار آ جاتا ہے، اللہ کہ کسی کا اپنا قصور ہو، کو بغیر اپوائنٹمنٹ کے آیا ہو، بغیر بتایا آیا ہو، بغیر کسی اطلاع کے آیا ہو، تو پھر وہ تو اس کی اپنی ذمہ داری. لیکن جس کا آپ کے ساتھ وعدہ معاہدہ ہو چکا ہو، پھر وہاں پر ایسی حرکتوں سے گریز کرنا چاہیے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسفرہ واستخلف علی المدینۃ ابا رحم کلثوم ابن حسین ابن عتیبۃ ابن خلف الغفاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر روانہ ہوئے اور مدینہ میں ابو رحم کلثوم بن حسین بن عتبہ بن خلف غفاری کو اپنا نائب بنایا. کھانا اور خادم ساتھ رکھنا، یعنی سفر پر جاتے وقت. قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لے آؤ، اس سفر میں ہم بری طرح تھک گئے ہیں. یہ کون تھے آپ کے خادم؟ یوشع بن نون، یس، جو آپ کے نائب کے طور پر آپ کے ساتھ تھے، لیکن اس کے بعد آپ کے جانشین بنے. سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کوئی خادم نہیں تھا، اس لیے ابو طلحہ جو میرے سوتیلے باپ تھے مجھے ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، انس سمجھدار بچہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی خدمت کرے گا. انس فرماتے ہیں فخدمتہ فی السفر والحضر ما قال لشیء صنعتہ لما صنعتہ ھذا ھکذا ولا لشیء لم اصنعہ لما لم تصنع ھذا ھکذا. صحیح البخاری. انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی سفر اور حضر میں خدمت کی، یعنی گھر باہر خدمت کی. آپ نے کبھی مجھے اس کام کے بارے میں جو میں نے کیا ہو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں کیا. اسی طرح کسی ایسے کام کے متعلق جسے میں نہ کر سکا ہوں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہ کیا. اس آیت اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں حسب ضرورت کھانا پینا اور خادم ساتھ رکھا جا سکتا ہے. تو حضرت انس ساتھ ہوا کرتے تھے اور حضرت یوشع بن نون نے ساتھ کھانا بھی رکھا ہوا تھا، یا کھانے کا انتظام کرنے کے ذمہ دار تھے. یہ جو نائب مقرر کرنے والی بات ہے، یہ پیچھے کی ذمہ داریاں نبھانے کی بات ہے. تو جیسے بحیثیت خواتین کے جیسے آپ سفر کر رہے ہیں اگر، تو اس صورت میں آپ جیسے بعض اوقات میک کے جانا پڑتا ہے یا ویسے کسی کام کے لیے جانا ہوتا ہے، تو پیچھے سے اپنا گھر صاف ستھرا کر کے جائیں. ہو سکے تو شوہر کے لیے کھانے پکا کر جائیں یا اس کا کوئی انتظام کر کے جائیں. اسی طرح کپڑے دھلے ہوئے ہوں یا کپڑے دھونے کا انتظام ہو، یا ان کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتا کے جائیں کہ کون سی چیز کہاں ہے. کیونکہ عام طور پہ بعض مردوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کچن میں شوگر کہاں رکھی ہوئی ہے، تو وہ نمک کو شوگر سمجھ کے استعمال کر سکتے. تو ہر چیز کے اوپر ٹیگنگ کی ہوئی ہو، بتا کے جایا جائے، لکھ کے اسٹیکر لگا دیے جائیں کون سی چیز کہاں پر ہے، تاکہ پریشانی نہ ہو. پھر ساتھیوں کا انتخاب، نیک لوگوں کے ساتھ سفر کرنا اور ان سے آداب سفر سیکھنا. عباد بن ظاہر کہتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ دوران خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم ہم لوگ سفر اور حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نشین رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیماروں کی عیادت کرتے، ہمارے جنازوں میں شرکت کرتے
ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے، تھوڑے اور زیادہ کے ساتھ ہماری غمخواری فرماتے، اور اب بعض ایسے لوگ مجھے سکھانے کے لیے آتے ہیں جنہوں نے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا بھی نہ ہو. یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیعت یافتہ ہیں، لیکن لوگ ہمیں اور طرح کے اب مشورے دیتے ہیں. پھر الوداعی ملاقات. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا استودع شیئا حفظہ، السلسلہ صحیحہ. یقیناً جب کوئی چیز اللہ کی حفاظت میں دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. یعنی اپنے بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دیں، اپنے گھر کو دیں، اپنے کسی بھی چیز کو. مسافر کو چاہیے کہ سفر سے قبل اپنے اہل و عیال، رشتہ داروں اور احباب سے الوداعی ملاقات کرے اور ان سے دعائیں لے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. یعنی مل کے اچھی طرح خدا حافظ کر کے جانا چاہیے. خدا حافظ جو ایک بنا ہوا ہے اس سے اعتبار سے بول رہے، یعنی اللہ حافظ کہہ کے جانا چاہیے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت کرتے تو اس کا ہاتھ پکڑتے اور اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک وہ شخص خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا، اور فرماتے استودع اللہ دینک و امانتک و آخر عملک، میں تیرا دین، تیری امانت اور تیرا آخری عمل اللہ کے سپرد کرتا ہوں. سالم سے روایت ہے کہ جو شخص سفر کا ارادہ کرتا، ابن عمر اس سے کہتے کہ میرے قریب آؤ، میں تمہیں ویسے ہی الوداع کروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الوداع فرمایا کرتے تھے. پھر کہتے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تیرا دین، تیری امانت اور تیرے عمل کا اختتام اللہ کے سپرد کرتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رخصت کرتے وقت فرمایا استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی. مسافر کو بھی چاہیے کہ اپنے پیچھے رہنے والوں کو دعا دے. موسیٰ بن وردان کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ کے پاس آیا اس سفر کے لیے الوداع کہنے کے لیے جس کا میں ارادہ رکھتا تھا، تو ابو ہریرہ نے کہا اے بھتیجے، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ میں الوداع کے موقع پر کہوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہو استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی. عام طور پر بھی ہم اپنے بچوں کے بارے میں، گھر کے بارے میں، جانے والوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں، لیکن خاص وہ مرحلہ وہ جدائی کا جو ہوتا ہے نا، اور جب پتہ چلتا ہے کوئی جا رہا ہے تو اس وقت ایک عجیب سی کیفیت ہونے لگتی، اور اگلے پچھلے توہمات اور خیالات اور خوف دلانے والی باتیں اور فکریں اور پریشانیاں لاحق ہونے لگتی. تو اس ساری انگزائٹی کو ریلیز کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کتنی خوبصورت دعائیں سکھا دی گئی کہ انسان ہر چیز کو اللہ کے حوالے کرے، پیچھے والوں کو بھی، آگے والوں کو بھی، جانے والا بھی دعا دے اور پیچھے رہنے والا یا بھیجنے والا وہ بھی دعا دے، اور دونوں ایک دوسرے کو اللہ کے حوالے کر کے خود سکون میں آ جائے. بالکل انسان بے فکر ہو جاتا ہے. ورنہ آپ جا بھی رہے ہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے، ہائے فلاں کا کیا ہوگا، فلاں چیز پر کیا بنے گی، اس کی حفاظت کیسے ہوگی، وہ کام رہ گیا، وہ فلاں ہو گیا. اور اسی طرح جانے والا اگر چلا گیا تو پیچھے والے کہتے ہیں وہ چلا گیا، اب یہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا، یا اس کا کیا ہوگا، کہیں اس کو کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے. ویسے بھی موت کو یاد کرتے ہی ہیں، لیکن جو سفر میں موت یاد آتی ہے ہر سٹیپ پر، ہر مرحلے پر، وہ اس کے بغیر نہیں آتی. تو اس لیے جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ سارے مرحلے بہت آسان ہو جاتے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں لوگ اللہ کے بغیر جیتے بھی کیسے ہیں، سانس بھی کیسے لیتے ہیں، کیونکہ اپنے بارے میں تو مجھے اللہ کا ذکر کرتے ہی لگتا سانس لینا بھی آسان ہو گئی ہے اور ہر چیز کی فکر ختم ہو گئی. بس اب ہو جائے گا نا. اللہ تعالیٰ اگر ابلیس کی دعا سن سکتا ہے تو ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ ابلیس نے کہا تھا نا انذرنی الی یوم یبعثون، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی. تو یہ ایک دعا ہی تھی نا اس کی، یہ ریکویسٹ تھی کہ آپ ایسا کر دیں میرے لیے. تو اس لیے دعا کر کے بہت ہوپ فل رہنا چاہیے. اور اگر وہ قبول نہ کرے کوئی دعا تو اس میں بھی انسان کو مطمئن رہنا چاہیے کہ اس میں میرے لیے خیر ہے. تو ہر موقع پر ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر دیں. کسی بھی چیز کا خوف، فکر، غم، پریشانی آنے لگے تو کہیں اللہ کے حوالے، اللہ مالک ہے.
بات ختم، اللہ مالک. کیونکہ ہم تو کسی چیز کے مالک ہیں ہی نہیں، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. ہم تو سو جاتے ہیں، ہم تو بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ بھولتا ہے، ہر چیز کی حفاظت وہی کرتا ہے. جی، افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت بھی وفوضت امری الیک، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا. تو ہر پریشانی میں جب اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کر سکتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو بے فکر ہو جانا چاہیے پھر، کیونکہ فکر کر کر کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. کسی بھی معاملے میں جو بھی کوئی فکر ہے نا آپ کے دل میں، خواہ اس بات کا فکر ہے کہ میری عمر زیادہ ہوگی، شادی نہیں ہوئی، یا اس بات کا فکر ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں، یا اس بات کا فکر ہے کہ لڑکی نہیں ہے یا لڑکا نہیں ہے، اس بات کا فکر ہے کہ کل کہاں کھائیں گے، اس بات کا فکر ہے کہ کہیں کوئی بیماری نہ لگ جائے، اس بات کا فکر ہے کہ بڑھاپے میں کیا ہوگا. ہر چیز اللہ کے حوالے کر دے. اسی کا نام توکل ہے. یہی انسان کو خوف اور غم سے نجات دے سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. سارے لوگ بھی آپ کی مدد کرنا چاہیں تو کچھ مدد نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر سب مل کے نقصان بھی دینا چاہے تو کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو اس لیے انسان کو توکل کرنا سیکھنا چاہیے. بالکل، صرف اللہ کے بھروسے پر ہی ان کا دل تھاما رہا حضرت موسیٰ کی والدہ کا، ورنہ تو وہ سارا راز افشا کر دیتی اور معاملہ کہاں بگڑ جاتا. توکل کے کتنے فائدے ہیں. اور اگر کوئی ایسے خیالات آئے بھی ہوں یا ایسی کوئی خواب بھی دیکھی ہو یا کچھ، تو اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے، ہر ایک کو نہیں سناتے پھرنا چاہیے. پھر راستے میں تقوی اور بلند اخلاق کا مظاہرہ کرنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور زاد راہ لے لو، بے شک سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ والتکبیر علی کل شرف، تم پر اللہ کا تقوی اور ہر بلندی پر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا لازم ہے. جب وہ پلٹا تو آپ نے فرمایا اللہم اطوی لہ الارض وہون علیہ السفر، اے اللہ اس کے لیے زمین کو لپیٹ دے اور سفر آسان کر دے. یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے، پیچھے دعاؤں میں ہوگی. سیدنا انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے توشہ دیجیے. توشہ کا مطلب ہے زاد راہ دیجیے، راستے کے لیے کوئی چیز دیجیے. آپ نے فرمایا زودک اللہ التقوی، اللہ تجھے تقوی کا توشہ عطا کرے. اس نے کہا کچھ زیادہ کیجیے. آپ نے فرمایا وغفر ذنبک، اور تیرے گناہ معاف کر دے. اس نے عرض کیا اور کچھ زیادہ کیجیے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. آپ نے فرمایا وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ، اور جہاں کہیں بھی تو ہو تیرے لیے خیر کو آسان کر دے. یہ دعا دے کر اگر لوگوں کو بھیجیں تو جانے والے کا دل بھی خوش ہو جائے اور اس کے لیے آسانیاں بھی ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل نے سفر کا ارادہ کیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی وصیت فرمائیں. آپ نے فرمایا اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا اذا اسأت فاحسن، جب تم برائی کر بیٹھو تو بدلے میں نیکی کرو. بھول چوک ہوگی، غلطی ہوگی، تو جب غلطی ہو جائے تو اس کے بدلے میں اچھا کر دو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید وصیت فرمائیں. آپ نے فرمایا استقم ولتحسن خلقک، ثابت قدم رہو اور اپنے اخلاق کو اچھا کر لو. یعنی نیکی کے جو کام کر رہے ہو انہیں کرتے چلے جاؤ. اچھا، استقامت میں خلل کس چیز سے آتا ہے؟ کچھ چیزیں ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں. یعنی ہم نیکی کا ایک کام دل جمعی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ہمارا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ تو بور ہو جاتے ہیں، کبھی غم آتا ہے ہمیں، کبھی غصہ آتا ہے، کبھی کسی انسان کی وجہ سے ہم اس کام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. یعنی کچھ لوگ بالکل منزل کے قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی اریٹیٹ کر دیتا اور وہ کام چھوڑ بیٹھتے. تو ان سب چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں استقامت عطا کر، تاکہ جس بھی کسی نیکی کے کام کا ہم ارادہ کریں اسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں. کیونکہ یہ عادت اچھی نہیں ہوتی
کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم پر ایسی حاوی ہو جائیں کہ ہم نیکی کے بڑے بڑے کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں. کہ شیطان کا تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے، غمگین کرتا ہے، خوف دلاتا ہے، توہمات میں ڈالتا ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، تاکہ یہ شخص جو کر رہا ہے وہ نہ کر پائے. یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے. جی یہاں تک آپ میں سب کوئی کچھ کہنا چاہے مائک پکڑیے اور جو فرمانا چاہیں فرمائیے. السلام علیکم. میں استاذہ ابھی آخری پوائنٹ سے شروع کروں گی کہ موسٹلی ہم کیسے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری ریزنز آپ نے بتا دی، لیکن میں کریٹیکلی اس کو انالائز کرتی رہتی تھی. تو میں نے جب بھی فائنل کنکلوژن دیکھا تو مجھے لگا کہ مجھ پر اس وقت ریزن کوئی بھی ہو، میں تھوڑی کمزور پڑی ہوئی تھی، سستی تھی. اس کی وجہ کچھ بھی، جیسے کہ شیطان اسمیل کرتا ہے کہ اس کو اس کے ویک ایریا سے میں اچک لوں، کیونکہ وہ تو مستعد ہے، ہم لوگ نہیں اس کو پہچان پا رہے ہوتے. چھوٹی سی بات ہے، جیسے کھانا تھوڑا سا بھی زیادہ کھا لیا، مجھے معلوم ہے، لیکن وہ مجھ سے ہو گیا، بس اب اس کے بعد اگلے ٹارگٹس میں صرف اتنا آتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کرتی ہوں، اور پھر کبھی کبھی وہ اتنی دیر ہوتی ہے کہ میں اس کو کبھی بھی نہیں کر پاتی. تو سستی جب ہمارے پر غالب آتی ہے تو ہماری توانائیاں پھر ختم ہو جاتی. یہ دعا تو کسی بھی دن پڑھنا نہ بھولے، سامنے لگا کے رکھے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ سب چیزیں انسان کو مقصد سے ہٹانے والی، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں. صدر میرے انکل ایک دفعہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے صبح صبح اٹھ کے سفر کی دعائیں پڑھی. جب وہ سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں جتنے لوگ تھے وہ سب زخمی ہو گئے تھے سوائے میرے انکل کے. اور ہو سکتا ہے گھر والوں نے بھی دعا دی ہو کہ اللہ کی امان میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ رکھا. یعنی کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور کتنے حادثات ہوتے ہیں، اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس وقت ہم فوٹو سیشن شروع کر دیں اور ہم ایک دوسرے کو اور باتوں میں الجھائیں. اس وقت دعاؤں پہ توجہ رکھیں. استاذہ میں نے ایک تو یہ شیئر کرنا تھا کہ کل ہمارا فرینڈ کے گھر گیٹ ٹوگیدر تھا، تو میں کافی اچھی سارا ٹائم ڈرائیونگ کی، ایوری بڈی واز سیئنگ کہ اچھی ڈرائیونگ کر رہی ہو. لیکن کل پھر جب دوبارہ ان کے گھر سے ہم برانچ تک گئے تو رستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیونکہ ہم میں سے کسی نے دعا نہیں پڑھی تھی. اللہ اور کیوں نہیں پڑھی؟ ایکسائٹمنٹ میں جب دوست اکٹھے ہوتے ہیں، ایکسائٹمنٹ میں دعائیں نہیں، باتیں کرتے کرتے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے کرتے ڈرائیونگ کرتے ہیں، توجہ ہٹ جاتی ہے اور ہم یعنی کہ کسی نہ کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں. یعنی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب لوگ سفر میں ہوتے ہیں، خصوصاً گھروں کے کاموں سے فارغ ہوئے اور دوست ملے تو اللہ کو بھول گئے نہیں، اور پھر لامتنا ہی باتیں شروع ہو جاتی. اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی شیطان کا وار ہے. اور سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اب جیسے ہم لوگ ہر ٹائم ہی سفر میں ہیں، ہم جب اس دنیا میں ہیں تو وہ ہر ٹائم گھر میں بھی اگر ہیں تو یہ نہیں کہ بس ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں، اس ٹائم بھی دعائیں کرنی ہے، کیونکہ آپ کا ٹائم تو گزر رہا ہے. بالکل، زندگی تو کم ہو رہی ہے. دیکھیے جب یہ پڑھانی تھی کتاب تو میں سوچنے لگی کہ سفر ہے کیا نا، یعنی اپنے اصل مقام کو چھوڑ کے کہیں اور جانا. تو آپ دیکھیے کہ ستاروں اور سیاروں کا اصل مقام کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کر بڑے سے بڑا ستارہ اور سیارہ وہ کس طرح گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں. وہ کہاں رکتے ہیں؟ کس جگہ رکتے ہیں؟ رکتے ہی نہیں. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو ثابت وہ سیارہ. کہ جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے وہ سیارہ تھے، یعنی ہر وقت کسی نہ کسی کام میں سفر میں رہتے تھے، کچھ نہ کچھ مزید طلب کرتے. کبھی طلب علم کے لیے رحلہ ہوتا تھا اور کبھی جہاد کے لیے، کبھی کسی اور تجارت کے لیے. یعنی مسلسل وہ سفر کیا کرتے تھے، موشن میں رہتے تھے، ٹک کے ایک جگہ نہیں بیٹھ جاتے تھے. اور تو ثابت، ثابت کیا ہوتا ہے؟ ثوابت وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی جگہ رہتے ہیں، ہلتے جلتے نہیں. اور ایک اور چھوٹی سی چیز میں نے بتانی تھی کہ آج ہم نے سورہ عالم نشرح پڑھی اور اس میں وہی تھا کہ جب تم فارغ ہو اپنے کاموں سے تو پھر نماز میں کھڑے ہو جاؤ. مطلب اپنے مائنڈ کو بھی ایمپٹی نہیں کرنا. اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو، اگر ذکر کر سکتے ہو تو مطلب بزی رکھنا ہے آپ کو، آئیڈل نہیں رہنا. بالکل. استاذہ میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک تو ہم لوگ خود کہتے ہیں نا کہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کافی ہیں، ان کے حوالے کر دیں اپنی فکریں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قل حسبی اللہ. تو جب بھی مجھے کوئی فکر ہوتی ہے تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ میں کافی ہوں. تو یہ ایک عام انسان کی یا ان کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی میں کافی. تو اگر فیل کریں اور
میں نے بہت تجربہ بھی کیا کہ جب میں ایسے کرتی ہوں تو میری مشکل بڑی سے بڑی حل ہو جاتی ہے. بالکل. ہمیشہ تو ایسے حالات نہیں رہے، نہیں ایسے وقت بھی آئے ہیں جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اور ایسے بھی آئے ہیں کہ جب بے تحاشا مال غنیمت اور مال فیء آیا ہے، جس میں قرآن میں خود لکھا گیا کہ کل الانفال للہ وللرسول. اس کی تفسیر میں آپ نے کیا پڑھا ہے کہ انفال کس کے لیے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور پھر ان کی تقسیم میں خاص حصہ لگایا گیا، 5واں حصہ لگایا گیا. تو وہ 5واں حصہ کدھر جاتا تھا؟ ٹھیک ہے. اور مال فیء میں تو کسی اور کا حصہ ہی نہیں تھا. استاذہ جو دعا کرنے والی روایت ہے نا، وہ ہمارے جیسے نانی اماں ہیں تو ان میں یہ بہت زیادہ چیز تھی کہ جب بھی گھر سے کوئی رخصت ہوتا تو وہ پہلے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی امان میں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ بیٹھ جاتی ہیں اور دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور پھر وہ ختم جا کے کل عالمین پہ ہوتا کہ کل عالمین کی خیر. تو استاذہ بات یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو بس اپنے بڑوں کے ساتھ مخصوص کر لیتے ہیں اور ان کو اپنے اندر آنے کی اجازت کا کام ہے، یہ بوڑھوں کا کام ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور اعتدال والی ساری دعائیں ہیں، نہ تو اتنی لمبی چوڑی کہ انسان کرنے سے عاجز ہو، اور نہ یہ کہ انسان کچھ بھی نہ کرے. جی. جب ہم بچوں کو سکھا دیتے ہیں تو بچے کبھی بھی بھولنے نہیں دیتے. چھوٹا سا بھی سفر ہو تو بچے فوراً بولنا شروع کر دیتے ہیں سبحان الذی سخر لنا. اپنی توتلی زبان میں تو سب کو یاد آ جاتی ہے. بالکل. تو یہ بہت اچھی ٹپ ہے کہ بچوں کو سکھا دی جائیں تو پھر صحیح. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے دس از آل اباؤٹ انٹینشن. ابھی جیسا ایگزیکٹ اسے سفر پہ نہیں آئے، تو اگر ہم اسی کی اتنی اچھی تیاری کر لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو وداؤٹ انٹینشن گھر سے نکل جاتے ہیں فار شاپنگ اور فار جسٹ ونڈو شاپنگ وداؤٹ ریزن، جو گیدرنگز ہوتی ہیں، تو یہ سادہ کرنے سے ہم اس کے بعد میں بہت الرٹ ہو جاتے ہیں. کتنی چیزیں کٹ ڈاؤن ہو جائیں گی، غلط مقصد ختم ہو جاتے ہیں. چلیے سفر کے آداب. جمعرات کو سفر کرنا یعنی لانگ ڈسٹینس سفر جو ہے. عبد الرحمن بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ سیدنا کعب بن مالک کہا کرتے تھے لقلما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخرج اذا خرج في سفر الا يوم الخميس. صحیح بخاری. کم ہی ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے علاوہ کسی اور دن سفر پر نکلتے. ٹھیک ہے. تو اگر جمعرات کو سفر کرے اور نیت یہی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا تو وہ عبادت ہو جائے گا. سیدنا کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الخمیس فی غزوۃ تبوک وکان یحب ان یخرج یوم الخمیس. صحیح البخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جمعرات کے دن نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر پر نکلنے کو پسند فرماتے تھے. الصبح روانہ ہونا، ارلی مارننگ. سیدنا صخر غامدی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا. اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبحوں میں برکت ڈال دے. چنانچہ آپ کو کوئی مہم یا لشکر روانہ کرنا ہوتا تو انہیں دن کے پہلے پہر روانہ کرتے. اور سیدنا صخر ایک تاجر صحابی تھے، وہ اپنے کارندوں کو دن کے پہلے پہر روانہ کیا کرتے تھے. چنانچہ وہ مالدار ہو گئے تھے اور ان کا مال خوب بڑھ گیا تھا. یعنی صبح صبح کام کرنے کی برکت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگتی ہے اس میں. اور حقیقت یہ ہے کہ سفر میں انسان پھر اس طرح تھکتا بھی نہیں. ابھی جو میں نے ریسنٹلی دبئی کا سفر کیا تو صبح جاتے ہوئے بھی فلائٹ 9 ساڑھے 9 کی تھی اور واپسی پہ 7:30 بجے پہنچی تھی. تو ان دونوں سفروں میں نے نوٹ کیا کہ میں تھکی نہیں، اور دن میں بہت کچھ یعنی سفر کرنے کے بعد وہاں پر بھی پہنچ کر بہت کچھ کام کر لیے اور یہاں بھی پہنچ کر دن بہت پروڈکٹیو رہا. لیکن جب انسان سارا دن سفر کر کے شام کو یا پچھلے پہر رات آدھی کو گھر پہنچتا ہے تو اس میں اور طرح کی تھکاوٹ ہوتی ہے. بعض اوقات تو مجبوری ہوتی ہے، لیکن اگر آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں یا خود آپ کے ہاتھ میں اپنی پلاننگ، تو پھر کوشش یہ کیجیے کہ اسی طریقے پر ہی چلیں. رات کو سفر کرنا. سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالدلجۃ فإن الارض تطوى باللیل. تم رات کو سفر کیا کرو اس لیے کہ زمین رات کو لپیٹ دی جاتی. یعنی رات کو اگر سفر شروع کر لیا جائے اور الصبح انسان پہنچ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اب دونوں میں بظاہر ایسے لگتا کنٹرڈکشن ہے. ایک جگہ کہا کہ ارلی مارننگ کرو اور ایک جگہ یہ ہے کہ رات کو. تو اس کی موافقت کیسے ہوگی؟ ایک تو یہ کہ رات کو اس وقت سفر کرو کہ جب جیسے صبح کے وقت ختم ہو رہا ہو. دوسرا یہ کہ کچھ کاموں کے لیے رات جیسے لمبے سفر ہیں اور کچھ کاموں کے لیے صبح کا وقت.
لہذا مہمات اور رزق کی تلاش کے لیے صبح کے اوقات میں نکلنا زیادہ بہتر ہے، جبکہ دیگر اسفار کے لیے رات کو سفر جاری رکھنا مفید ہے۔ صحرا نور دوپہر کی دھوپ اور تپتی ریت پر سفر جاری رکھنے کی بجائے صبح اور شام کے نسبتاً ٹھنڈے اوقات میں سفر کیا کرتے تھے۔ سخت گرمی کے وقت میں سفر نہ کرنا۔ سیدنا معاذ بن جبل کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک لا یروح حتی یبرد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں ٹھنڈے وقت میں روانہ ہوئے۔ تنہا سفر کرنے سے گریز کرنا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی الوحدۃ ما اعلم ما سار راکب بلیل وحدہ، صحیح البخاری۔ اگر لوگوں کو اکیلے سفر کی خرابیوں کا اتنا علم ہوتا جتنا مجھے ہے تو کوئی سوار اکیلا رات کو سفر نہ کرتا۔ خصوصاً اس دور میں آپ دیکھیے کہ جہاں جنگلوں میں اور صحراؤں میں اکیلے انسان بہت سی بلاؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس سے خصوصی طور پہ منع کیا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے کہ ایک شخص سفر سے واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارا ساتھی کون تھا؟ اس نے کہا میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلا سوار ایک شیطان ہے، 2 سوار 2 شیطان ہیں، اور 3 سوار ایک قافلہ ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ علامہ البانی فرماتے ہیں غالباً اس حدیث سے مراد صحرا کا سفر ہے جہاں مسافر بہت ہی کم کسی کو دیکھ پاتا ہے۔ اس میں آج کل کا سفر داخل نہیں جو معروف راستوں میں ہوتا ہے جن پر بہت سی سواریاں چلتی پھرتی ہیں، پھر وہ بھی شریک سفر ہی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ گاڑیاں دائیں بائیں جا رہی ہوتی ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھو اگر کسی ایک گاڑی کو کچھ مشکل ہو جائے تو دوسری گاڑیاں رک کر بھی اس کی مدد کر دیتی یا پولیس وغیرہ ہوتی۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ ٹرین، بس یا ہوائی جہاز پر سفر تنہا شمار نہیں ہوگا کیونکہ ان میں بہت سے مسافر ہوتے ہیں، یعنی اور دوسرے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تنہا سفر کی ممانعت کی وجہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک آدمی خیبر سے نکلا، 2 آدمی اس کے پیچھے چل پڑے اور ایک ان دونوں کے پیچھے۔ آخری آدمی ان 2 سے کہتا رہا لوٹ آؤ لوٹ آؤ، حتیٰ کہ ان کو پا لیا، پھر واپس لوٹا دیا۔ پھر پہلے کو جا ملا اور اس سے کہا یہ 2 شیطان تھے، میں ان کو پھسلاتا رہا حتیٰ کہ ان کو واپس کر دیا۔ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچو تو ان کو میرا سلام دینا اور ان کو بتانا کہ میں ادھر زکوٰۃ جمع کر رہا ہوں، اگر وہ ان کے لیے مناسب ہے تو ہم ان کی طرف بھیج دیں گے۔ جب وہ پہلا آدمی مدینہ پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا۔ اس وقت سے آپ نے تنہا سفر کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ 2 مل کے اس ایک کو نقصان پہنچاتے۔ اور آج کل بھی آپ دیکھیں کہ جس قسم کے حادثات ہوتے ہیں، بعض اوقات بینک سے کوئی نکلتا ہے، منی چینجر سے کوئی ہٹتا ہے، تو کس طرح لوٹ مار کے واقعات جو ہیں وہ پیش آ جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھے بتایا خاتون نے کہ انہوں نے نئی گاڑی خریدی اور اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کر آ رہی تھی، جو ہی گھر میں واپس سینٹر ہوئی اپنے گیٹ سے اندر، ساتھ ہی ڈاکو اندر آ گئے۔ تو اس لیے خصوصی طور پر ان چیزوں کے بارے میں بھی محتاط رہنا چاہیے کہ آپ کے دروازہ بند ہو، لاکڈ ہو، پرس جو ہے وہ سیٹ پر نہ ہو، سیٹ کا دروازہ نہ کھلا ہو، نیچے رکھا ہوا وہ بیگ، اگر گاڑی سے نکلیں تو بھی بیگ یا تو ساتھ رکھیں یا پھر ایسی جگہ پر رکھیں جو پاسر باز کی اس پہ نظر نہ پڑے، اور پھر خصوصی طور پر دعائیں پڑھ کر نکلیں، کیونکہ اصل پروٹیکشن اللہ کی پروٹیکشن ہے، لیکن اس کے ساتھ خود بھی جو احتیاطیں ہم کر سکتے ہیں انہیں ضرور کریں۔ 2 آدمیوں کا اکٹھے سفر کرنا، سیدنا مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اپنے وطن کے لیے واپس لوٹے تو ایک میں تھا اور دوسرا میرا ساتھی۔ آپ نے ہم سے فرمایا اذنا و اقیما ولی امکما اکبرکما، صحیح بخاری۔ ہر نماز کے وقت آذان کہنا اور اقامت کہنا، اور تم دونوں میں سے جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائے، یعنی جماعت سے نماز کا اہتمام کرنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت 2 آدمی بھی سفر کر سکتے ہیں۔ مل کر سفر کرنے کے بہت فائدے ہیں۔ ہم سفر کی موجودگی میں دل لگا رہتا ہے، یعنی انسان بور نہیں ہوتا، سفر کی مشکلات کم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے مشورہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی مدد خدمت ہو جاتی ہے، ضروریات پوری کرنے میں بھی سہولت رہتی ہے، کیونکہ ہم سفروں کے ساتھ ذمہ داریاں بانٹ لی جاتی ہیں۔ امیر مقرر کرنا، سیدنا ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج 3 فی سفر فلیؤمروا احدهم، جب 3 افراد سفر پر نکلے تو وہ ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں۔ امیر کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کی مناسب رہنمائی کرے
مامورین بھی معروف میں امیر کی اطاعت کریں، اس طرح سفر خوشگوار گزرے گا. یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کریں، اور خصوصاً سفر جو ہے وہ ایک دوسرے کی عادات اور اخلاق کو پہچاننے کا ذریعہ بھی ہے. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ باقی کل دیکھیں گے. جی لینے کا مطلب کیا ہے کہ وہ دو انسان تھے یا دو شیطان تھے؟ جو اصل انسان والے تھے، شیطانی کام کرنے والے تھے، یعنی کہ وہ تھے تو انسان لیکن ان کی نیت اور ارادہ ٹھیک نہیں تھا. وہ اس کے پیچھے جا رہے تھے جو آگے جا رہا تھا، تو اس نے ان کو ان کے ارادے سے پھیر دیا. اچھا. اور سازا ایک اور بات تھی کہ جو لوگ لائک گولڈ کی جویلری پہنتے ہیں نارملی، تو وہ بہت احتیاط کریں، بیکاز میری اپنی ایک فرینڈ سے ایسا ہوا تھا کہ وہ مئی روڈ کے اوپر اس نے گولڈ کی چین پہنی ہوئی تھی، اور باہر سے جو لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اس میں سے ایک عورت نے باہر سے اس کی اندر ہاتھ ڈال کے گولڈ کی چین کھینچی تھی، اس کی پوری نیک کے اوپر اس کا نشان بن گیا تھا. وہ کافی ٹیریبل کنڈیشن اس کی ہو گئی تھی. تو لوگ جو اپنی جویلری ایکسپوز کرتے ہیں تو وہ بہت کیئرفل ہو جائیں اس معاملے میں. بالکل، یعنی جب آپ باہر ہو تو اپنی 2 کے بجائے 4 آنکھیں کھول کے رکھیں، 2 دل کی اور 2 چہرے کی. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا. آج کا سیشن کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ کچھ بتائیں گے؟ کچھ فائدہ ہوا آپ کو؟ اپنے لیے نوٹس بنائے آپ نے، یا یہ سب باتیں آپ کو پہلے سے معلوم تھیں؟ الحمدللہ. چلیے ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اور میں نے کتنی آنکھیں اور کان کھول کے آج کا لیکچر سنا. ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اب آپ نے کوئک جواب دینے ہیں. ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اگر کوئی چیز مس ہو گئی یا کچھ غلط نوٹ کر لیا تو ان شاء اللہ وہ اس کی بھی کریکشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے ان شاء اللہ. چلیے سب سے پہلے ہم نے پڑھا نیت کے بارے میں. آپ مجھے بتائیں، مومن تو جہاں بھی کہیں ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، یا پھر کام میں مصروف رہتا ہے؟ الحمدللہ سے شکریہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی مفید سیشن تھا. اے اور بی، بارک اللہ فیکم. الحمدللہ. اچھا، ہمارا ہر سفر کیسا ہونا چاہیے؟ آرام دہ سفر یا بامقصد سفر ہونا چاہیے؟ بامقصد سفر ہونا چاہیے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، پھر مجھے بتائیں کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر یا کوالٹی پر؟ کہ کیسے کس کوالٹی کا آپ نے کام کیا؟ مکس جواب آ رہے ہیں، کچھ اے لکھ رہے ہیں کچھ بی لکھ رہے ہیں. ایکچولی یہ اے ہے کہ آپ نے کس نیت سے کام کیا، اور پھر بعض اوقات پھر نیت کے بعد کوالٹی بھی آ جاتی ہے کہ آپ اس کو کوالٹی بھی بہتر بنائے ہوئے، لیکن نیت از مور امپورٹنٹ. آپ نے کوالٹی تو بہت اچھی رکھی، لیکن اگر آپ کی نیت ہی خراب تھی تو پھر اس کوالٹی کا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ اس کوانٹٹی کا نہ اس کوالٹی کا. بلکہ نیت کی وجہ سے اگر آپ کا تھوڑا یعنی کہ تھوڑا عمل بھی آپ کے لیے بہت ہو جائے گا نا، تو اس وجہ سے نیت از ویری امپورٹنٹ. سبحان اللہ. پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ سفر پر جانے سے پہلے نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں کہ یہ میرا سفر اللہ کی رضا میں ہوگا یا میری پسند کا ہوگا، کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، اللہ کی رضا میں ہوگا. الحمدللہ. پھر ہم نے پڑھا استخارہ کرنا، وچ از ویری امپورٹنٹ. اچھا، سفر پر جانے سے پہلے کیا کیا جائے؟ استخارہ یا بجٹ بنایا جائے؟ آف کورس استخارہ کیا جائے. الحمدللہ. استخارہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ خیر طلب کرنا یا خواب دیکھنا؟ خیر طلب کرنا. الحمدللہ. خواب کا اس سے کوئی تعلق ہے کہ آپ نے جو ہے وہ استخارہ کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے خواب دیکھا؟ نو، بالکل نہیں. استخارہ کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر مجھے بتائیں کہ صحیح طریقہ استخارہ کا کیا ہے؟ کہ دعا مانگ کے سو جائیں اور خواب کا انتظار کریں، یا 2 نفل پڑھے جائیں؟ بارک اللہ فیکم. 2 نفل پڑھے جائیں اور پھر سونا ضروری نہیں ہے. 2 نفل پڑھ کے اچھا دعا بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور دعا کون سی ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ میں آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دوں گی. اچھا، پھر ہم نے پڑھا مشورہ کرنا. کسی بھی اہم کام سے پہلے مشورہ کرنا مستحب ہے یا لازم ہے؟ بالکل، مشورہ کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، ایسا کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ جب انسان اکیلا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنی سوچ سے سوچ رہا ہوتا ہے اچھا اس کا ایسے ہوگا ویسے ہوگا، لیکن اگر وہ مشورہ کر لیتا ہے تو دوسرے کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے آتا ہے، اور بعض اوقات وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جو ہم نہیں سوچ رہے ہوتے. تو مشورہ کرنا جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے. الحمدللہ. پھر ہم نے پڑھا برا شگون نہ لینا.
تقوی نام ہی اس چیز کا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جو شک میں ڈالتی ہیں یا صحت کے لیے ٹھیک نہیں. آسان تھا یہ تو. جو شک میں ڈالتی ہیں بالکل، کہ ان سے بچا جائے. اگر یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے، یعنی اگر اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو ایٹ لیسٹ نقصان بھی نہیں ہوگا نا. لیکن اگر ہم نے اس کو کر لیا تو فائدہ تو ہمیں کوئی نہیں ہوگا، الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو تقوی کا کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ ایسی چیزوں کو چھوڑ دیں بالکل. ٹھیک ہے. پھر گھر والوں میں سے کسی کو ساتھ لے جانے کے لیے قرآن اندازی کرنا. کیا قرآن اندازی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں کہ جی نہیں؟ بالکل کی جا سکتی ہے. بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے نا کہ جیسے جیسے سادہ نے بتایا کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہاں سے جاتا ہے تو انسان کا لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے نا. تو بچوں کا ساروں کا دل کرتا ہے کہ اچھا ہم سب جائیں، تو پھر اس میں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اچھا چلو قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکل آیا وہ چلا جائے. تو یہ چیز بھی جائز ہے الحمدللہ. سفر کے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے. آم، اچھا چلو یہ تو ہو گیا کہ بہترین جگہ کا انتخاب کرنا ہے، اور وقت بھی دیکھا جائے. لیکن سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جگہ دیکھی جائے کہ جگہ ہم کون سی پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. قرضوں، امانتوں اور ادھار کی ادائیگی کے بارے میں ہم نے پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے ذمہ 1 دینار یا 1 درہم تھا تو وہ اس کی جائز سے ادا کیا جائے گا. جائیداد سے یا نیکیوں سے؟ نیکیوں سے ادا کیا جائے گا. سبحان اللہ. میں جب ابھی سادہ پڑھا رہی تھی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی کے $500 دینے ہیں، $100 دینے ہیں، تو اور اگر میں نہیں دیتی تو قیامت والے دن وہ 100 یا 500 نیکیاں نکال لی جائیں گی. اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں نے 500 نیکیاں کی ہیں. لائک ویسے تو ہم 500 مال کے معاملے میں تو ہمیں لگتا ہے 500 تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، یا $1000 کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن نیکیوں کے بارے میں تو یہ کتنا زیادہ لگتا ہے نا، کہ 500 نیکیاں چلی جائیں آپ کی، 100 نیکیاں آپ کی چلی جائیں، 1000 نیکیاں چلی جائیں. سبحان اللہ. یہ کتنی یعنی دل ہلالنے والی بات ہے نا، کہ انسان سوچے کہ پتہ نہیں ہم نے کتنی نیکیاں کی اور ان میں سے قبول کتنی ہوئی یہ بھی نہیں پتا. اگر تو کوئی چیز قبول ہی نہیں ہوئی تو وہ تو ہمارے کھاتے میں ویسے ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور ان قبول میں سے بھی یعنی کہ چھانٹی ہو رہی ہے، اور پھر قبول والی جو رہ گئی اس میں سے بھی پھر مزید نکل گئی، تو پھر ہم لوگ کہاں کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نیکیاں کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان نیکیوں کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اچھا اب پھر ہم نے پڑھا وصیت کرنے کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جس کے پاس قابل وصیت کوئی بھی مال ہو، درست نہیں کہ وہ اپنے پاس لکھی ہوئی وصیت کے بغیر یعنی کتنی راتیں بھی گزارے. 2 راتیں یا 3 راتیں؟ 2 راتیں 3 راتیں؟ بی. شور ہیں آپ؟ 3 تو بہت زیادہ ہے. 2 راتیں بھی نہ گزریں سبحان اللہ حدیث کے الفاظ کے مطابق. تو یہ بھی بہت زیادہ سکیری بات ہے، اور اس کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا ہے. اور بس یہ چیزوں میں یہ نہیں کہ خالی آپ کے پاس گولڈ ہے یا مال ہے، بلکہ کوئی بھی چیز جو آپ کی پراپرٹی ہے. جیسے ہم خواتین ہیں، ہمارے کپڑے، ہمارے جوتے، ہمارے برتن اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم نے سمیٹا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. پھر یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو نیکسٹ ٹاپک ہم نے پڑھا کہ گھر والوں کے لیے خرچ چھوڑ کر جانا. اس کے میں بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جن کے رزق اور اخراجات کا ذمہ دار ہو انہیں کیا کر دے، چھپا دے یا ضائع کر دے. ضائع کر دے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق دے کہ ہم اس سے بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. سبحان اللہ. پھر سفر کے لیے نکلتے ہوئے کسی کو نائب بنانا بہت ضروری ہے، کہ جو بھی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں تو وہ آپ کسی نہ کسی کو ڈیلیگیٹ کر کے جائیں، تاکہ آپ کے پیچھے سے کام نہ رکے. بعض اوقات ہم چلے جاتے ہیں اور پھر کام رک جاتا ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں کسی کو سونپ کے جائیں. پھر اس کے بعد کھانا اور خادم ساتھ رکھنا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ راستے میں کچھ نہیں ملے گا تو پھر ساتھ لے کے جانا جو ہے وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم بعد میں تنگ ہوں اور مشکل میں آئیں. قرآن مجید کی روشنی میں مجھے بتائیں کہ کس نبی نے سفر میں اپنے ساتھ کھانا اور خادم کو رکھا؟ موسیٰ علیہ السلام یا یوشع بن نون؟
کس نبی نے سفر میں اپنے ساتھ کھانا اور خادم کو ساتھ رکھا؟ اللہم بارک سسٹر عالیہ، موسیٰ علیہ السلام نے رکھا، اور جس کو رکھا وہ کون تھا؟ وہ یوشع بن نون تھے ٹھیک ہے، تو سوال تھوڑا سا ٹرکی آئی تھنک ہو گیا تھا. تو جس نے رکھا وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اور جس کو رکھا وہ یوشع بن نون تھے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. پھر نیک لوگوں کے ساتھ سفر کرنا اور ان سے آداب سفر سیکھنا. تو اگر کبھی ایسا ہونا کہ یوزلی تو ہم اکیلے اکیلے ہی جاتے ہیں، لیکن اگر کبھی جیسے ہم نے شروع میں دیکھا نا کہ سفر صرف یہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کہیں دور کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، بلکہ اگر آپ کہیں لوکل بھی کہیں جا رہے ہیں تو وہ بھی سفر میں شمار ہوتا ہے. تو عمومی طور پہ تو آپ اکیلے ہی سفر کریں گے، لیکن اگر اپرچونٹی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی لیکچر ہے اور آپ نے اس کے لیے جانا ہے کہیں پہ، تو کار پول کر کے چلے جائیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ جائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ نیک ہیں، دین کے قریب ہیں، تو پھر آپ ان سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آداب سفر بھی بہت سیکھتے ہیں. تو جہاں پاسبل ہو وہاں پر نیک لوگوں کا ساتھ جو ہے نا وہ لینا چاہیے. پھر الوداعی ملاقات. مسافر کو چاہیے کہ سفر سے قبل اپنے اہل و عیال، رشتہ داروں اور احباب سے کیا کرے، ان کو بتائے کہ آپ ان سے کتنا تنگ تھے کہ اب ہم جا رہے ہوں ہالیڈیز پہ اور اب تم لوگ رہو یہاں پہ، یا پھر الوداعی ملاقات کریں اور ان سے دعائیں لیں. الحمدللہ، ان سے الوداعی ملاقات کریں اور ان سے دعائیں لیں اور ان کو دعائیں دیں بھی. الحمدللہ. پھر مجھے بتائیں تقوی اور بلند اخلاق کا مظاہرہ کرنا. اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا، شروع میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹریولنگ جو ہے نا وہ نام ہی مشقت کا ہے. سبحان اللہ، بہت ساری چیزیں آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہوتی ہیں، تو ایسے میں اپنے آپ کو تھام کے رکھنا اور اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرنا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. الحمدللہ. پھر ہم نے پڑھا سفر کے آداب کے بارے میں. چلے اب آپ نے کوئک مجھے خود بتانا ہے، کوشش کر کے کس دن سفر کرنا چاہیے. اب آپ کے پاس آپشنز نہیں ہے، لیٹس سی آپ کو یاد ہے کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن سفر کرتے تھے؟ تھرسڈے. ویری گڈ، بارک اللہ فیکم. الحمدللہ. اچھا، اور دن کے کس حصے میں سفر کی ابتدا کرنی چاہیے؟ ارلی. ویری گڈ، الحمدللہ. اس میں دو چیزیں یاد رکھیں کیونکہ کانٹرڈکشن ہو سکتا ہے آپ کو فیل ہو، تو سادہ نے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ مہمات اور رزق کی تلاش میں صبح سویرے یعنی کہ کوشش کریں کہ آپ نکلیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ رات کو سفر کریں، تاکہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ رات کو زمین جو ہے وہ سمیٹ دی جاتی ہے. سبحان اللہ، یہ بھی کتنی خوبصورت بات ہے نا. الحمدللہ. کیا تنہا سفر کرنا درست ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے بچنا چاہیے. اور لیکن آج کل کے جو سفر، جس طرح سادہ نے مزید ایکسپلین کیا تھا کہ جیسے اگر ہمیں بائی ایئر کہیں جانا پڑ رہا ہے یا بائی ٹرین یا کہیں، تو اس میں اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. یہ پرٹیکولرلی اس بات کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ کوئی اور نہ ہو. ویسے تو اگر آپ کو انٹرنیشنلی بھی کہیں ٹریول کرنا ہے تو بہتر ہے کہ کوئی ساتھ ہو، لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو اس کی پھر بھی یعنی کہ وہ اٹس اوکے. الحمدللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی ساتھ ہو تو اٹس ایون بیٹر. الحمدللہ. اچھا، 3 افراد سفر پر نکلیں تو چاہیے کہ وہ ایک کو کیا کریں؟ ایک کے ساتھ کیا کریں؟ اس کے ساتھ مذاق کریں، اس کو تنگ کریں یا کیا کریں؟ امیر بنا لیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ آپ لوگوں نے نوٹس لیے، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کی لسٹنگ بہت اچھی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں آج ہم نے نا بہت ساری دعائیں کی اور بہت سارے ٹاپک پڑھے نا کہ یہ بھی ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. تو اب آپ اس سارے کو یاد رکھ سکتے ہیں؟ ابھی آج کا دن میں اتنی سارے ٹاپکس ہم نے پڑھ لیے، اور پھر نیکسٹ کل جو ہے وہ ہم اور بھی کچھ پڑھیں گے، پھر نیکسٹ ویک اور پڑھیں گے. تو کیا پاسبل ہے ان سب کو اپنے مائنڈ میں جمع کر کے رکھنا؟ از اٹ پاسبل؟ بتائیں. نہیں پاسبل. تو کیا پاسبل نہیں ہوتا تو پھر اس کو مدد کیسے دی جاتی ہے؟ اپنے حافظے کو مدد کس چیز سے دی جاتی ہے؟ کون بتائے گا؟ حافظے کو کس چیز سے؟ لکھنے سے. تو الحمدللہ، اس میں اب آپ کے لیے انشاءاللہ ایک ڈاکیومنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس میں اس کا ٹاپک کیا ہے کہ مائی ٹریول ٹو ڈو لسٹ. ٹھیک ہے، تو جو آپ نے آج ٹاپک پڑھے نا وہ سارے آپ نے پوائنٹس میں لکھنے اپنے لیے. ٹھیک ہے، کہ یہ بھی میں نے کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ کرنا چاہیے، ایسے ایسے. ٹھیک ہے، تو اس سے نا آپ کے پاس ایک پوری لسٹ ہوگی ایٹ دی اینڈ آف دا کورس. ٹھیک ہے، پھر آپ نے نکلنے سے پہلے میک شور کرنا ہے کہ کیا میں نے یہ سب کام کر لی ہیں، تو اس سے آپ کو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات،
ہم نے آج بہت ساری دعائیں پڑھی اور انشاءاللہ آگے بھی ہم دعائیں پڑھیں گے. تو دعائیں تو بہت ہی یعنی ضروری ہیں نا, اور مومن کا ہتھیار تو ہوتا ہی دعا ہے. سبحان اللہ. تو اب ہم ہو سکتا ہے ساری ہمیں دعائیں نہ یاد ہوں, کچھ ہمیں دعا یاد ہو گئی ہوں, تو اب اس کا بھی طریقہ کیا ہے کہ سفر سے ریلیٹڈ جو بھی ہم دعائیں پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہم اپنے پاس لکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ والا ڈاکیومنٹ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جو مسافر کی دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. 3 لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعائیں رد نہیں ہوتی, ان میں سے ایک جو ہے وہ مسافر ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ میں اور آپ جب بھی سفر کر رہے ہیں, چاہے گروسری کرنے بھی جا رہے ہیں, تو دعائیں کرنی ہیں, اور پھر وہ دعائیں ہمیں یاد ہوں گی تو ہم کریں گے نا. تو انشاءاللہ جو بھی دعائیں آج ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گروپ میں, وہ آپ نے نا اپنے پاس لکھنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا ڈاکیومنٹ ہوگا, ایک طرف آپ نے عربی لکھنی ہے اور ایک طرف آپ اردو لکھ لیں اور اس کا ریفرنس لکھنا ہے انشاءاللہ. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس پوری ایک جگہ پہ وہ تمام دعائیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے موبائل الحمدللہ آئی نو سب کے پاس ہوتا ہے, اس میں سب ایپس بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن بعض اوقات بیٹری کا مسئلہ ہوتا ہے کہ لمبا سفر ہے, بیٹری نہ کہیں ختم ہو جائے, تو جتنی دیر موبائل آن رہتا ہے اتنی بیٹری اس کی ڈرین ہوتی رہتی ہے. تو چھوٹے سے ڈاکیومنٹ اگر آپ اپنے بیگ میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو سہولت ہوگی. تو پھر آپ یہ دعائیں جو ہے نا وہ آپ پڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور امید ہے اس سے انشاءاللہ آپ سب کو فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ. اب آج کا سیشن تو ہمارا مکمل ہوا. انشاءاللہ اب آپ سے کل ملاقات ہوگی سیم ٹائم پہ 12 بجے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے آج پڑھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے عمل میں ڈھال دے, اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. اور جو بھی ہم سفر کر رہے ہیں, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, چاہے اسی شہر میں ہو, اسی ملک میں ہو یا کسی اور ملک کا ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت دیں, ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما دے, ہمیں ہماری بھی حفاظت فرمائے جب ہم سفر میں ہو, اور ہمارے پیچھے والوں کی بھی حفاظت فرمائے. اور جتنی دیر ہم سفر میں رہیں اللہ تعالیٰ اس تمام سفر کو ہمارے لیے عبادت بنا دیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس سفر کو جو ہے وہ قرب کا ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.